तसव्वुफ़ के मौजू पर सैकड़ों कुतुब लिखी गई, लेकिन हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा की किताब अवारिफ़ुल मुआरिफ़ को कुतुब में क्यों बुनियादी हैसियत हासिल है? अगर आप चाहते हैं कि तसव्वुफ़ को बतौर निसाब पढ़ना तो ये अवारिफ़ुल मुआरिफ़ का मुताला कीजिए। अगर आप चाहते हैं सूफ़ी बनना तो शब रोज़ इसे बतौर वजीफ़ा पढ़िए। शेख साहब नौजवानों की तरबियत के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया करते थे? शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा 10 उसूल ज़िक्र फरमाए तबलीग के। आप फरमाते हैं 5 का ताल्लुक ज़ाहिर से है और 5 का बातिन से है। तसव्वुफ़ के जो नाक़िदीन है वो कहते हैं कि जो खानकाही निज़ाम है ये शख्सियत परस्ती सिखाता है। खानकाही निज़ाम शख्सियत परस्ती नहीं सिखाता बल्कि तरबियत देता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सूफ़ीज़्म में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल रहमान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हकीकी औलिया का तारुफ़, उनकी खिदमात और उनकी हकीकी तालीमात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ीम मकसद में हमें कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। आज हम जिस खूबसूरत शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं वो इतनी अजीम शख्सियत है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए गुजार दी। इंसानियत के साथ महब्बत का दर्स दिया, मखलूक को खालिक के साथ मिलाने का काम किया। वो अजीम शख्सियत सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा है। आपकी शख्सियत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद अली कादरी साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा का मुख्तसर तारुफ बयान फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जिस हस्ती की बारगाह में हमने हदिया अक़ीदत पेश करना है कि जिसकी खुशखबरी पीरान पीर दस्तगीर हुज़ूर गौस पाक ने दी और जिनकी बशारत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम रोया में इनकी वालदा माजिदा को अता फ़रमाई है, और सिलसिला सोहरवर्द के जद्द वाला शेखुल मशाइख जनाब हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आप 14 वास्तों से सिद्दीकी हैं और आपके वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद पाक से हैं। इराक़ के इलाके सोहरवर्द में आपने इब्तदाई जो है तालीम हासिल की। आपकी शख्सियत पे जिन शख्सियात का बहुत असर रहा उनमें सबसे ज़्यादा गहरा असर जामिया निज़ामिया के प्रिंसिपल आपके चचा अबू नजीब अब्दुल क़ाहिर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आपके ही हल्का इरादत में रहे, दस्ते बैत भी रहे आप, और अपने चचा से ही इक्तिसाब इल्म हासिल किया। ख़तीब बगदादी जैसी हस्तियाँ और बड़े जय्यद उलमा से आपने इक्तिसाब फैज़ हासिल किया, इक्तिसाब इल्म हासिल किया। और ताज्जुब की बात है 16 साल की उम्र है तो इब्तदाई शबाब है और इल्म जो उस वक्त के मुरवजा उलूम थे उस पर दस्तरस थी। हत्ता कि आपके चचा हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम जलीस हैं और आपकी बारगाह में बैठने वाले थे। 16 साल की उम्र में गौस पाक सरकार की बारगाह में जब लेके जाते हैं और कहते हैं ये नौजवान अभी 16 साल की उम्र में इल्मुल कलाम का माहिर है और इल्मुल कलाम की दक़ीक़ कुतुब का हाफिज़ है। और जब गौस पाक सरकार ने निगाह डाली और आपकी निगाह करम में जब आते हैं तो ज़ाहरी उलूम से माला माल थे, फिर आपने बातिनी उलूम भी अता फरमाए। तो यहाँ से आपके बातिन का सिलसिला और सफ़र भी जारी हो जाता है। यूँ समझ लिए कि आज का नौजवान 16 साल की उम्र में वो कहाँ खड़ा है, और हमारे शुयूख का आलम देखिए, इन हमारे पीरान इज़्ज़ाम का आलम देखिए, हमारे सल्फ़ सालिहीन का आलम देखिए कि 16 साल की उम्र में ज़ाहरी उलूम तय कर चुके हैं और बातिन का सफ़र शुरू हो चुका है। यहाँ तो ज़ाहरी उलूम भी पता नहीं होता और बातिन का तो आगाज़ अभी बहुत दूर रहता है। तो वो जवानियाँ पाक हैं उनकी, उनका आलम शबाब पाकीज़ा ताहिर है। तो इसी वजह से वो उलूम हासिल करने वाले भी और हज़म करने वाले भी अफराद थे। ज़ाहरी उलूम से जिसका बर्तन मुकम्मल होता है उसे बातिन दिया जाता है, जिसका ज़ाहिर पाक होता है उसी का ही बातिन पाक होता है। जो ज़ाहरी उलूम पे मुकम्मल दस्तरस रखता है उसे बातिन दिया जाता है, क्योंकि जो ज़ाहरी उलूम ही नहीं चाहता, आज यहाँ ये भी एक मसला है कि ज़ाहरी उलूम की ज़रूरत नहीं, बातिनी उलूम ही काफ़ी है। और लोग दावा करते हैं हमारे पास बातिन का इतना इल्म है, ज़ाहिर हमने क्या करना है। नहीं, ये सिलसिला तरीक़त के ख़िलाफ़ है कि जिसके पास ज़ाहिर नहीं उसके पास बातिन भी नहीं मिलता। तो इब्तदा देखिए कि इब्तदाई इल्मी घराने में आपका इब्तदा है और आपने निगाह खोली है, उसी में तालीम और तरबियत हासिल की है।
پھر بڑے بڑے شیوخ سے ملاقات بھی ہے اور ان سے اکتساب فیض بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے افکار و نظریات پر کن اساتذہ کا خاص طور پر اثر تھا اور آپ سے کن لوگوں نے اکتساب فیض کیا؟ آپ کی زندگی پہ سب سے گہرا اثر آپ کے چچا جان کا ہے، پھر اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ ملاقاتیں ہیں، اور ابتدائی دور سے ہی آپ کی ہم جلیس رہے ہیں اور آپ کی مجلس واعظ میں آتے رہے ہیں۔ پھر ظاہری علوم کے لیے مشائخ سے آپ نے بہت سا اکتساب کیا ہے۔ اس کے بعد غوث پاک سرکار کا فرمان ہے آپ کے متعلق کہ عراق کا آخری فرد ہے جس کو اللہ اتنا عروج عطا فرمائے گا، اور واقعی جو عروج اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کو آپ تک آج تک کبھی کوئی نہیں پہنچ سکا ظاہری اور باطنی علوم میں۔ تو پھر آپ نے جو ہیرے جو اس کائنات عزیز کو دیے ہیں، اس عالم کو دیے ہیں، وہ بھی باکمال ہیں۔ آپ کا فیض یوں سمجھیے اکتساب کے اعتبار سے بھی باکمال ہے، اور آپ کے فیوز و برکات جو عطا کرنے کا انداز ہے وہ بھی باکمال ہے۔ یوں سمجھیے شرق تا غرب تک آپ کا فیض پہنچا ہے، پاکستان کی سرزمین تک بڑے بڑے صوفیہ کے بار آپ کے سلسلہ فیض کو لے کے آگے چلے ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ لیجئے، سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح ایران، عراق اور ماوراء النہر کا علاقہ دیکھ لیں، اور بر صغیر کا علاقہ دیکھ لیجئے، اسی طرح مغرب تک بھی علاقے ایسے ہیں جہاں آپ کا فیض پہنچا ہے۔ اور آپ کے فیض کا انداز یہ ہے کہ آپ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ جس پہ نگاہ کرم فرما دیا کرتے تھے، آنے واحد میں دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں ایک روز آپ کے اوپر وجد کی کیفیت ہے، دوران محفل آپ زار و زار رو رہے ہیں، دوران محفل آپ نے گریہ و زاری کی حالت میں ایک حدث بلند کیا، یا اللہ تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں اور میں بخیل نہیں، جو انوار و تجلیات یا اللہ اس وقت تو نے مجھے میسر عطا کیے ہیں، میری دعا ہے کہ میرے رفقا کو بھی عطا فرما دے۔ اور آپ کی کیفیت کا اثر یہ ہوا، اس دوران جتنے آپ کے ہم جلیس تھے، آپ کے رفقا اس مجلس میں بیٹھے تھے، سب کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ دنیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے روحانیت کی طرف، ولایت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے عام لفظوں میں کہ پوری مجلس میں جتنے لوگ تھے سب کو ولایت عطا کر دی۔ یہ آپ کے فیض کا انداز تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ تصوف کے موضوع پر سینکڑوں کتب لکھی گئیں، لیکن حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی کتاب عوارف المعارف کو کتب میں کیوں بنیادی حیثیت حاصل ہے تصوف کی کتب میں؟ یہ عوارف المعارف کے حوالے سے یہ میں عرض کروں گا آج کے دور کے مبتدی سالکین کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تصوف کو بطور نصاب پڑھنا تو یہ عوارف المعارف کا مطالعہ کیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں صوفی بننا تو شب و روز اسے بطور وظیفہ پڑھیے، اللہ آپ پہ روحانیت کے اسرار و رموز کھول دے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر جیسی ہستیاں جب عوارف کا درس دیا کرتی تھی تو آپ کے اوپر جذب کی کیفیت آ جاتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب اپنے خاص رفقا کو بلاتے تو جب آپ کے خاص خلفاء آپ کی مجلس میں موجود ہوتے تو پھر آپ فرماتے عوارف کو کھولو، اس کی بات کرتے ہیں، اور جب عوارف کا درس دیا کرتے تو ان کے اوپر ایک ایسی جذب کی کیفیت آیا کرتی ہے، ایسا کیف اور سرور ورود ہوا کرتا کہ پھر پوری مجلس پہ وہ روحانیت ظاہر ہو جایا کرتی اور اس روحانیت کا تسکین نازل ہوا کرتا۔ اس کتاب کے 63 ابواب ہیں، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک سے نسبت کے اعتبار سے اس کے اندر وہ علوم آپ نے دقیق ابحاث کو بھی بڑے احسن اور آسان انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ہر سالک طریقت اس کو سمجھ بھی سکے، ہضم بھی کر سکے اور اس پہ عمل بھی کر سکے، جس کے اندر ظاہر کے اعتبار سے جتنی چیزوں کا ذکر کرنا تھا، ظاہری جو انسان کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا، اور ظاہر کی جو برائیاں ہوتی ہیں، معصیت ہے، اس کا ذکر کر کے اس کو روکنے کے لیے صد باب اختیار فرمایا، اور باطن کے جو کیفیات ہیں، جو انوار و تجلیات ہیں، جو باطن کی کیفیات ہوتی ہیں، ان کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ یوں سمجھیے عوارف المعارف ظاہر اور باطن دونوں کو لے کے چلتی ہیں، اور آپ نے کبھی بھی ظاہر کا انکار نہیں کیا اور ظاہر میں رہتے ہوئے باطن کا انکار بھی نہیں کیا، بلکہ مجمع البحرین رکھا ہے عوارف المعارف کو۔ انتہائی خوبصورت کتاب ہے، تصوف کا یوں سمجھیے یہ نصاب ہے، تصوف کی امہات الکتب میں اس کا شمار ہوتا ہے، تصوف کی بنیادی کتابوں میں سے ہے، اور جو ولی، فقیر، صوفی
اور جو اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، نیک صالح متقی بننا چاہتا ہے، اس کو پڑھے، اس پہ عمل کرے، آپ کا فیض بھی نصیب ہوگا اور شریعت مطہرہ کی انوار و تجلیات بھی نصیب ہوگی۔ بہت سے لوگ نوجوانوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ شیخ صاحب نوجوانوں کی تربیت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا کرتے تھے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ 10 اصول ذکر فرمائے تبلیغ کے۔ آپ فرماتے ہیں 5 کا تعلق ظاہر سے ہے اور 5 کا باطن سے ہے۔ جو ظاہر کی چیزیں ان میں سب سے پہلے فرمایا سچ بولا کرو، سچائی۔ دوسرا فرمایا اپنے آپ کو سخی، سخاوت کیا کرو۔ پھر فرمایا اپنے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تواضع، انکساری، عاجزی کا اختیار کرو۔ پھر دوسروں کو اذیت مت دو، اپنے آپ کو نافع بناؤ، لوگوں کو اذیت مت دو، اور خود بھی اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو، لوگوں کو بھی تکلیف میں مت ڈالو۔ فرمایا یہ ظاہر کے 5 چیزیں ہیں، اور باطن کی 5 چیزیں کیا فرماتے ہیں؟ اپنے آقا سے محبت رکھو، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت کرو، ہر اعتبار سے، ہر مقام پہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ یہ باطن کا پہلا اصول ہے۔ اور ہر وقت اپنے ہر فعل پہ شرمندگی کرتے رہو۔ اگر وقت ہوتا تو اس پہ بڑی تفصیل ہے کہ اپنے ہر فعل پہ شرمندگی کرنی ہے، بڑی سے بڑی نیکی بھی کرنی ہے تو نادم رہنا ہے، تکبر نہیں کرنا، دکھاوا نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو مغرور نہیں بنانا کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا صالح ہو گیا ہوں۔ نہیں، یہ سب سے بڑا شیطانی وار ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے ہر عمل پہ شرمندگی اختیار کرو، اور فرمایا اپنے رب سے حیا کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ہر لمحہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اپنا تزکیہ نفس کروں، اس کے لیے یہ 2 جملے بنیاد ہیں کہ اپنے رب سے حیا کرو۔ اب رب سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز مخفی ہو کے بھی مخفی نہیں رہتی، تو لہٰذا اپنے رب سے حیا کیا کرو، اور ہر وقت اپنے آقا کے وصال کی امید رکھو، سبحان اللہ، حضور کے دیدار کے لیے، حضور کے قرب کے لیے، حضور کی مجلس کے لیے، حضور کی بارگاہ کی حضوری کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اس کا تیار رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر باطن پاک رکھو، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ حضور کے در دولت کے باہر کھڑے ہیں، اندر سے کبھی بھی آواز آ سکتی ہے اور آپ کی باری آ سکتی ہے۔ تو 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آقا سے غافل ہو جائیں اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری سے غافل ہو جائیں۔ ہر وقت اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، زبان پاک رہے، نگاہ پاک رہے، جسم پاک رہے، لباس پاک رہے، یہ ساری پاکیاں ملیں گی تو بڑی پاک بارگاہ سے بلاوا آ جائے گا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اپنے رب سے حیا بھی کرتے رہو اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی امید بھی رکھو، اور ہر لمحہ اپنے آقا کی جدائی کا خوف بھی رکھو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں اللہ کرے میں میسر آ جائیں۔ ہر وقت حضور سے ملنے کا مشتاق ہجر اور وصال کے درمیان فقیر زندگی گزارتا ہے، ہجر و فراق میں تڑپتے ہوئے وہ اپنے مولا سے جا ملتا ہے۔ ہجر میں بھی اسے لذت ملتی ہے، وصال میں بھی اسے لذت ملتی ہے، صحو میں بھی اسے لذت ملتی ہے، سکر میں بھی اسے لذت ملتی ہے، کیف میں بھی یہ پرسکون رہتا ہے اور ہجر میں بھی پرسکون رہتا ہے۔ یہ اپنی زبان پہ شکوہ نہیں لاتا۔ اگر وہ کہتا ہے جدائی تو جدائی بھی کاٹنے کی برداشت ہمت پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ مرد ہے، یہ فقیر اللہ ہے، یہ صوفی وقت ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ ہر وقت اللہ اس کے رسول کی یاد میں گم رہتا ہے، اس کے سامنے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، موجود رہتا ہے، حضوری میں رہتا ہے۔ پھر سارے حجابات اٹھ بھی جاتے ہیں، اسرار و رموز بھی ملتے ہیں، کیف و سرور بھی ملتا ہے، نگاہ بھی ملتی ہے، عطا بھی ملتی ہے، سخا بھی ملتی ہے، غنا بھی ملتا ہے، اور رب کی رضا بھی مل جاتی ہے۔ اللہ یہ سب ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ آپ کا تبلیغ کا انداز ہے۔ تصوف کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خانقاہی نظام ہے یہ شخصیت پرستی سکھاتا ہے، تو آپ اس اعتراض کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خانقاہی نظام شخصیت پرستی نہیں سکھاتا بلکہ تربیت دیتا ہے۔ یوں سمجھیے ناقدین ہر چیز کو نقد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور شر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یقین کامل عطا کیا ہے، جن کے ذہن پاکیزہ ہیں، وہ ہر چیز کو پاکی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یوں سمجھیے ہر شیخ نے اپنے شیخ کا ادب کیا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، آپ کے پاس آپ کے شیخ کا ایک رومال تھا، وہ نیچے گر گیا، نیچے گرا تو ایک دم اٹھایا، سینے سے گیا، زار و زار رونے لگے، کہتے قیامت تک مجھے شرمندگی رہے گی کہ اپنے مرشد کے ایک رومال کا ادب نہ کر سکا۔ یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ مقام ادب ہے۔ شخصیت پرستی اور چیز ہوتی ہے، مقام ادب اور ہوا کرتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کا ادب نہیں کرتا
وہ اللہ کے صالح بندوں کا ادب نہیں کرتا، جو صالح بندوں کا ادب نہیں کرتا وہ صحابہ کا نہیں کرتا، جو صحابہ کا نہیں کرتا وہ اہل بیت کا نہیں کرتا، جو اہل بیت کا نہیں کرتا وہ رسول اللہ کا ادب کیسے کرے گا، جو حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتا وہ اللہ کی بارگاہ کا ادب کیسے کرے گا۔ یہ ایک تسلسل ہے، ہر شیخ نے اپنے مرید کو ابتدا سے آداب سکھائے ہیں، اور یہ ساری کی ساری تیاری ایک دن کے لیے ہے۔ شیخ کا ادب، کتب کا ادب، اولیاء کا ادب، مزارات کا ادب، یوں سمجھیے تبرکات کا ادب، سلف صالحین کا ادب، متبرک چیزوں کا ادب، بڑی ہستیوں کا ادب، یہ تمام آداب کو ملا لیا جائے تو ایک ادب ہوتا ہے۔ وہ ادب کیا ہے؟ جو قبر میں حضور کی بارگاہ میں ہم نے پہنچنا ہے، اور اس ادب کو اکٹھا کر لیا جائے تو سب سے بڑا ادب جو پوری زندگی تصوف کی بنیاد ہی ادب پہ ہے، یہ شخصیت پرستی نہیں، واللہ ثم باللہ تعالیٰ، یہ شخصیت پرستی نہیں۔ ہر شیخ ادب کوٹ کوٹ کے بھرتا ہے اپنے مرید کے اندر، اس لیے کہ قیامت کے روز جب رب کے حضور ہر شیخ اپنے مرید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو وہ بے ادبی کی مار نہ کھا لے۔ اس ایک ادب کے لمحے کے لیے ساری زندگی کی ادب کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ یہاں ریسل کی جاتی ہے کہ 50,000 سال کا دن ہے، ادھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں بے ادبی نہ ہو، قبر میں بے ادبی نہ ہو کہ حضور کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ تو شیخ ادب سکھا رہا ہوتا ہے، شخصیت پرستی نہیں سکھا رہا ہوتا۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کی جو تمام تر آداب ہیں، اللہ نے جبریل امین کو 70,000 سال تک ادب سکھایا، میرے محبوب کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے۔ اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر شیخ اپنے مرید کو ادب سکھا رہا ہوتا ہے۔ پہلے وہ اپنی بارگاہ کا ادب سکھاتا ہے کہ اس کی ٹریننگ ہو، کیونکہ استاد ہے نا، مرشد استاد ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ آگے بھیج دیتا ہے غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں، وہ آگے بھیج دیتے ہیں حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں، وہ آگے پیش کر دیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، پھر سرکار اپنی امت کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ ادب کا سلسلہ ہے، شخصیت پرستی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج ہم خانقاہی نظام کو دیکھتے ہیں، سجادگان کو دیکھتے ہیں، پیران نظام کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ہدیے اور نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں۔ تو کیا ان بزرگوں کا بھی اور خاص طور پر شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کا بھی یہی معمول تھا؟ سلف صالحین میں اور موجودہ سجادہ نشین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے بعد المشرقین ہمیں نظر آتا ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، تنقید سے برا بات کر رہا ہوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خانقاہ پہ رہا، میں نے دیکھا ایک دن میں 12,000 کے قریبی فتوح آئے اور آپ نے فوراً تقسیم کر دیے۔ میں نے پوچھا حضور آپ بڑی فراوانی سے سخا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں اور بانٹتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں ایک جبہ بھی بچا کے نہیں رکھتا، اس لیے کہ لوگ مجھے مالدار درویش نہ سمجھیں کہ یہ مال اکٹھا کرنے والا، مال کی ہوس کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے تھے نہیں، یہ امانتیں ہیں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں اللہ کی مخلوق میں بانٹتا رہتا ہوں، اور اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میرے وسیلے سے مخلوقات کا نظام چلتا ہے۔ پورے عراق میں آپ کا ایک خانقاہ معروف تھی، جسے کہیں کھانے کو نہ ملتا آپ کی خانقاہ پہ آ جاتا، جسے رہنے کو کچھ نہ ملتا آپ کی خانقاہ پہ آ جاتا، جسے علم چاہیے ہوتا تو علم ملتا، روحانیت چاہیے ہوتی روحانیت ملتی، کھانا ظاہری لنگر چاہیے تو ظاہری بھی ملتا، باطنی چاہیے تو باطنی بھی ملا کرتا تھا۔ آپ نے بڑے بڑے محلات نہیں بنائے، بلکہ آپ نے بڑے بڑے مدارس بنائے، بڑے بڑے خلفاء تیار کیے۔ آپ نے بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں بنائیں، لیکن آپ نے بڑی بڑی جماعتیں تیار کی جو پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پہ تبلیغ دین کو لے کے نکلیں، اور آپ کے سلسلہ سہرورد کے پرچار کے لیے مشرق تا مغرب وہ افراد پہنچے۔ آپ نے افراد تیار کیے ہیں، وہ فرد فرید پیدا کیے ہیں جو پوری روئے زمین پہ حضور کی شریعت کا پرچار کرنے کے لیے، روحانیت کا پرچار کرنے کے لیے ہر جگہ پہنچے۔ تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان شخصیات کی سیرت سے کردار لیں، اخلاص لیں، محبت لیں، وہ چیزیں جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے وہ ان شخصیات سے متاثر ہو کر ہم بھی اپنی زندگیوں میں لائیں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن سکیں۔ تو اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔